औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आज मैं जिस अहम लफ्ज़ को लेके आया हूँ कुरान पाक का, वो है रहीम। रहीम बुनियादी तौर पे अल्लाह ताला का एक सफ़ाती नाम है। जैसे अल्लाह ताला के दीगर बहुत सारे 99 नाम हैं, उसमें से एक नाम जो है वो रहीम भी है। एक बात आपको बताऊं कि अल्लाह ताला के हर जो सफ़ाती नाम है, जो अल्लाह की सिफ़त है, और इसके आगे जो है उनके मसला ये कि अल्लाह का एक नाम है मुसव्वर। मुसव्वर अल्लाह ताला जो है वो मुसव्वरी करते हैं। अल्लाह ताला ने जो है, आप देखें कि आपको एक पेंटिंग, एक शाहकार नज़र आएगी, ये जो लैंडस्केप्स हैं आपको नज़र आते हैं, ग्रीनरी नज़र आती है, या आपको जो है वो खूबसूरत दरख्त नज़र आते हैं, खूबसूरत चेहरे नज़र आते हैं, या आपको जो है वो व्यू मिलता है नेचर का, जो है कहीं बर्फ़पोश पहाड़ हैं लदे हुए, और उनसे जब सूरज उगता है और सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वो जो खूबसूरती और जो नज़ारे आपको मिलते हैं, तो वो नज़ारे बुनियादी तौर पे क्या है, वो मुसव्वरी है अल्लाह की। वो हमें जो है वो जा बजा नज़र आती है। इसी तरह मुसव्वर के साथ साथ अल्लाह ताला जो है नक्काश भी है। वो नक्शो निगार बनाते हैं, फीचर्स बनाते हैं छोटे छोटे। जो है ये हमारे चेहरे पे आप देखें कि हम जब मुस्कुराते हैं तो वो जो गड़े पड़ते हैं, या मुस्कुराहट में जो है जो आपके लब खुल जाते हैं, या जो आपकी आंखें जो है उसकी जो खूबसूरती है, उसका जो हुस्न है, या जो आपके कद काठ है, या आपकी जो फीचर्स हैं बुनियादी और ज़ाहिरी फ़ीचर जो है, ये अल्लाह ताला की नक्काशी है, अल्लाह ताला की मुसव्वरी है। सो अल्लाह ताला के बहुत सारे ऐसे नाम जो कि उनकी उनकी सिफ़त को, या जिनसे पता चलता है कि अल्लाह ताला क्या है, उसके मुवक्किल होते हैं। और हर नाम के जो है जो उनकी सिफ़त है उसका एक मुवक्किल होता है, और वो मुवक्किलात के बारे में कहा जाता है, बुज़ुर्गों का कहना है, और किताबों में भी यही लिखा है कि वो जो मुवक्किल है वो बुनियादी तौर पे वो बुज़ुर्ग फ़रिश्ते होते हैं अल्लाह ताला के, जो बारगाह इज़्ज़ती में जाके जब आप अल्लाह ताला के उस सफ़ाती नाम का जो है विर्द करते हैं, तो वो रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जाके जो है सजदा रेज़ हो जाते हैं, और वो उस वक्त तक उठते नहीं हैं जब तक कि जो है अल्लाह ताला जो है वो आपकी जो आपकी दुआ होती है, या जो आपकी अर्ज है, या जो आपकी जो आप चाह रहे होते हैं, या जो आपके अंदर जो है जो चल रहा होता है, या जो भी आपके मामलात होते हैं, चाहे वो कोई मुश्किलात हैं, चाहे वो कोई गम है, चाहे वो कोई बोझ है, चाहे वो जो है सुकून का ना होना है, बेसुकूनी है, या चाहे किसी भी किस्म का है, आपकी ज़ात से मुतल्लिक है, आपके ख़ानदान से मुतल्लिक है, आपके नौकरी या आपके प्रोफेशन से मुतल्लिक है, या आपके किसी भी दीगर मामले से उसका कोई ताल्लुक़ है, तो होता ये है कि वो फ़रिश्ता जो है, जो बुज़ुर्ग फ़रिश्ते होते हैं, वो उस बात को, आपकी जो मुद्दा होता है आपका, उस मुद्दे को जो है वो अल्लाह ताला के सामने पेश करते हैं, और फिर अल्लाह ताला जो है वो उसके बारे में जो है अपने ऑर्डर्स फरमा देते हैं। सो इनके बारे में कहा जाता है कि ये बुज़ुर्ग फ़रिश्ते जो है, इनको रिज़्क अल्लाह के सफ़ाती नाम से मिलता है। ये इनका रिज़्क ही उस नाम की विर्द से जो है वो उनको मिलता है, और अल्लाह ताला जो है उन फ़रिश्तों की बात जो है वो अक्सर व बेशतर मानते हैं, बल्कि ज़्यादातर मान लेते हैं। सो इसलिए कहा जाता है कि आप अल्लाह के उन सफ़ाती नामों का जो है वो विर्द करें। ऐसा ही एक उनका अल्लाह का जो खूबसूरत तरीन नामों में से, अल्लाह के सारे नाम बहुत खूबसूरत हैं, एक से बढ़ के एक नाम है, और हम एक नाम पे अगर बैठ जाएँ तो शायद दुनिया भर की जो है वो स्याही ख़त्म हो जाए, समंदर की स्याही बना दें तो समंदर ख़त्म हो जाए, दरख्तों के कलम बना दें तो दरख्त ख़त्म हो जाए, लेकिन मेरे रब की जो है वो तारीफ़, उसकी सना, उसकी हम्द जो है, और वो ख़त्म नहीं हो सकती जो है। सो जो अल्लाह ताला का इन खूबसूरत तरीन नामों में से जो एक नाम है, 99 खूबसूरत नाम जो है, उनमें से एक नाम रहीम है, जो रहम से निकला है, और जिसका मतलब है मर्सी। अल्लाह ताला जो है वो रहीम है, वो रहम फरमाते हैं। रहम किस पे करते हैं? आप गुनाह करते हैं, आप उसकी बारगाह में जाते हैं, आप सजदा रेज़ होते हैं, आप गिरिया करते हैं, आप रोते हैं, आप गड़गड़ाते हैं, और उसकी रहमत जो है वो जोश में आ जाती है। वो रहीम है, वो कहता है कि जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया, और वो तो आपके दिल को सुकून भी दे देता है। आपको लगता है कि कहीं अंदर जो है आपकी दुआ कबूल हो चुकी है, आपको लगता है कि कहीं सुन ली गई है, आपको लगता है कि इसके ऊपर हुक्म जो है वो मेरे रब ने सादर फरमा दिया है, और आपको अंदर ही जो है वो अंदर जो है वो जो बेसुकूनी होती है, वो जो आपके अंदर जो है जो गिल्ट चल रहा होता है, या आपके अंदर जो है जो एक जो हिजान बरपा होता है, वो सारे का सारा जो है वो ख़त्म हो जाता है, और आप आस्ता आस्ता जो है वो काम हो जाते हैं, आप नॉर्मल हो जाते हैं, आपके अंदर जो है वो आप सुकून में आ जाते हैं। सो मेरा रब जो है वो रहीम है, वो गुनाहगारों के गुनाह को बख्श देता है, वो बख्शने वाला है। ये उसकी ज़ात की एक सिफ़त है, बहुत बड़ी सिफ़त है। आपने कुछ भी कितना भी बड़ा गुनाह किया हो, वो रहम खाता है, वो रहम फरमाता है,
اور کہا کہ تم بھی رحم کرو دوسروں کے اوپر، اور کہا کہ تم جو ہے تمہارے اندر جو ہے وہ صلہ رحمی بھی ہونا چاہیے. آپ دوسروں کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کرتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے آپ اچھا برتاؤ کریں، آپ اس کے ساتھ برا برتاؤ نہ کریں. اور کہا کہ کوئی آپ کو جو ہے اگر آپ کے ساتھ جو ہے آپ کے لیے پرابلم مشکلات کھڑی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ آپ اس سے بدلہ ضرور لیں، لیکن اگر آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں اور اگر آپ اس پہ رحم کھاتے ہیں اور اگر اس سے جو ہے وہ بدلہ نہیں لیتے تو اس کا اجر میں دوں گا. رب کہتا ہے کہ میں دوں گا. انسانوں تمہارے پاس تم اجر نہیں دے سکتے اور انسان دے بھی نہیں سکتا. انسان کی نہ اتنی اوقات ہے نہ بساط ہے. ایک تو آپ کو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے کہ جو ہے ہمیں ایک دوسرے پر بھی رحم کھانا چاہیے. اور پھر کہا کہ جانوروں پر رحم کرو، اور کہا کہ آپ اپنے سے کمزور پر رحم کرو، اور کہا کہ ان لوگوں پہ رحم کرو جو بچے ہیں ان کے اوپر رحم کرو، اور کہا کہ بزرگوں پہ اوپر جو ہے وہ رحم کرو، بوڑھوں کے اوپر رحم کرو، اور کہا کہ آپ ہر اس چیز پہ رحم کریں جو رحم کے قابل ہے. کوئی اپاہج ہے تو آپ کو اس پہ رحم ہونا چاہیے. کوئی مشکل میں ہے اور آپ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں، آپ اس کو مار سکتے ہیں، تو آپ اس پہ رحم کھائیں، اس کو چھوڑ دیں. تو اس کے کہا کہ اس کا جو اجر ہے وہ بہت زیادہ ہے میرے ہاں. میرا رب کہتا ہے کہ اس کا اجر میں دوں گا. اس کا اجر جو ہے وہ مجھ پہ چھوڑ دو اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس کا اجر کیا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے. لہٰذا آپ سوچئے. اور اس کے برعکس جو ہے جو بے رحم لوگ ہوتے ہیں، جو بربریت کرتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، جو مفادات کے لیے جو ہے لوگوں کا کشت و خون بہاتے ہیں، جو دوسروں کے اوپر جو ہے ان کی گردنیں کاٹ دیتے ہیں اور گردنیں اتار کے ان کے سروں سے کھیلتے ہیں، اس کا فٹ بال بنا دیتے ہیں، جو سروں کے مینار تعمیر کرتے ہیں، اور جن کے اندر جو ہے رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. سوچئے کہ ان کے بارے میں جو ہے میرا رب کتنا بڑا، پھر وہ قہار ہے، پھر وہ ستار ہے، پھر وہ جبار ہے. پھر اس کی جو ہے قہاریت جو ہے وہ کہتا ہے کہ پھر میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، پھر میں تمہیں بخشوں گا نہیں، پھر میں تمہیں جو ہے. اور ایسے لوگوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ لوگ جو ہے یہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، اور ان کو جہنم کے وہ جو ہے جو اس کے جو درجے ہیں اس کے درجے میں سے ایک ایسے درجے پہ رکھا جائے گا جہاں پہ معافی جو ہے بہت دور ہوگی، جہاں سے معافی جو ہے وہ بہت وہ عام اور آسانی سے نہیں میسر ہوگی. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہیں اپنے مفادات میں بہہ کے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جو ہے ہم بے رحم ہو گئے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے وہ دوسروں کے اوپر جو ہے دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے صلہ رحمی جو ہے وہ چھوڑ دیا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے ہمارے اندر جو اللہ کی چونکہ انسان جو ہے وہ پرتو ہے اپنے رب کا، ہمارے اندر اس کی جو ہے اس کا ایک وہ منعکس ہوتی ہے، اس کی ایک ذات کی ہم اس کا نائب ہیں. انسان نائب ہے اپنے رب کا، اور جو نائب ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے جو وصف ہیں، جو اوصاف ہیں اللہ کے، جو خواص ہیں میرے رب کے جو ہے وہ الٹیمیٹلی انسانوں میں بھی جو ہے وہ نظر آنا چاہیے. اور جب انسانوں میں نظر نہیں آتے، انسان بے رحم ہو جاتے ہیں، انسان اپنے مفادات میں بہہ کے جو ہے وہ اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اور مفاد جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہے ذاتی مفاد کے لیے ایسی بے رحمی دکھائی انسانوں نے کہ انہوں نے بھائی کا قتل کیا. اقتدار کے ایوانوں کے لیے، پاور کوریڈورز میں رہنے کے لیے انسان پھر ظلم و بربریت کی وہ داستانیں رقم کی ہیں کہ جس کا شمار نہیں ہوتا. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اللہ جو ہے وہ اس کو بخش دے گا؟ اللہ جو ہے ان کو معاف کر دے گا؟ اللہ ان پر رحم کھائے گا؟ تو بالکل بھی نہیں، ہرگز نہیں. ٹھیک ہے، میرا رب جو ہے معاف کرنے والا ہے. یہ انسان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے نزدیک جو بہت بے رحم ہے شاید اس کے نزدیک وہ بہت رحم دل ہو. شاید اس کے نزدیک جو ہے وہ شاید اس نے چھپ کے یا اللہ کی اپنی رضا کے لیے یا کچھ ایسے کام کرتی ہوں جس کا جو ہے وہ صلہ. لیکن یہ اللہ اور بندے کا معاملہ. بٹ بظاہر جو نظر آتا ہے وہ ایسا کہیں نہیں لکھا. کوئی کتاب ایسی بات نہیں کرتی، نہ میرے نبی یہ بات کرتے ہیں کہ آپ نے جو ہے آپ بے رحمی کریں گے اور آپ کو معافی مل جائے گی. تو یہ بات بالکل بھی جو ہے وہ اس طرح سے نہ تو سمجھ میں آتی ہے اور نہ ہی جو ہے اس کا کہیں پہ وجود ملتا ہے. اور ایک اور بات جو ہے جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ کو جو ہے بہت ضروری ہے آپ کے لیے سمجھنا جو ہے، دیکھیں بنیادی طور پہ جو ہے انسان کے اندر لالچ، حسد، یہ انسانوں کے اندر جو ہے یہ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. یہ مٹیریلسٹک ورلڈ ہے
مادیت پسندی ہے، مادی دنیا ہے، یہاں پہ مفادات کا ایک گھن چکر چل رہا ہوتا ہے. آپ اپنے اپنے مفادات کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے جو ہے اتنے زیادہ کوشاں رہتا ہے انسان، ہم سب جو ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی کے ساتھ جو ہے وہ بے رحمی کر دی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے جو ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے جو ہے کسی کا گلا گھونٹ دیا ہے، یا کسی کا حق مار دیا ہے، یا کسی کے لیے اتنی بڑی مشکلات ہم نے پیدا کر دی ہیں کہ اس کا بریڈ اینڈ بٹر، اس کا روٹی، اس کا کچن جو ہے، اس کا چولہا جو ہے وہ بجھنے کے قریب آ گیا. سو اگر ایسا ہے تو پھر آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ اللہ کی پکڑ میں آ سکتے ہیں، آپ پر اللہ کی پکڑ جو ہے وہ ہو سکتی ہے. سو آپ کو ہم لوگ جو ہے بعض اوقات، بلکہ اکثر اوقات جو ہے ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہمارا جو ذاتی مفاد جو ہے وہ ہم اس کو بعض اوقات ملکی مفاد یا قومی مفاد کہہ کے جو ہے، یا ہم ذات پات برادری کا مفاد کہہ کے، یا اپنا خاندان کا وقار کہہ کے، یا خاندان کا جو الٹیمیٹ انٹرسٹ کہہ کے جو ہے، یا تو ہم وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں جو شاید جو ہے جو ان ایتھیکل ہوتا ہے، جو غیر اخلاقی ہوتا ہے، یا جو جو رحم کے ضمن میں یا زمرے میں نہیں آتا. ہم سے بے رحمی ہو جاتی ہے، اور بے رحمی اللہ اگر پکڑنے پہ آئے تو پھر آپ کی زمین پہ چلتی ہوئی چونٹی پر کی گئی بے رحمی بھی جو ہے وہ بھی پکڑی جا سکتی ہے. اور اگر اللہ بخشنے پہ آئے تو شاید وہ بڑے بڑے گناہ بھی بخشتے. یہ میری اللہ کی جو ہے رحیمیت ہے، میرے اللہ کا جو ہے وہ غفوریت ہے، اس کی جو ہے یہ اس کے اوپر منحصر ہے. لیکن بہرحال ہمیں ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہمیں یہ ڈفرینشیٹ کرنا ہے کہ اصل میں قومی مفاد کیا ہے، اصل میں جو ہے ملکی مفاد کیا ہے، اور ہمارا مفاد، ذاتی مفاد کیا ہے. سو ہمیں مفادات کے اس گھن چکر میں پڑ کے جو ہے بہت ساری چیزوں کو گڈ مڈ نہیں کرنا چاہیے. یہاں پہ بہت سارے آپ دیکھیں کہ مختلف اوقات میں مختلف طرح کے لوگ اقتدار میں آتے ہیں جو ملکی مفاد کے نام پہ جو ہے وہ اصل میں ذاتی مفاد ان کا ہوتا ہے، اور ذاتی مفاد کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کو پھانسیاں لگا دیتے ہیں، لوگوں کو کوڑے مارے جاتے ہیں، یہاں پہ لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، لوگوں کے اوپر اس قدر بے رحمی کی جاتی ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. آپ دیکھ لیجئے اس ملک کے اندر جو ہے بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں جس میں جو ہے وہ نہتے لوگوں پہ گولیاں بھی برسائی جاتی رہی ہیں، نہتے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ تیزاب بھی پھینکا جاتا رہا ہے، نہتے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ بہت سارے ایسے کام کیے جاتے رہے ہیں جو کہ جن کو اگر دیکھا جائے تو شاید وہ کم از کم جو ہے وہ رحمی میں، رحیمیت میں یا رحم کے زمرے میں نہیں آتے، وہ بے رحمی اور بربریت کے زمرے میں آتے ہیں. اور ایسے لوگوں کے بارے میں بڑے واشکاب لفظوں میں کہہ دیا گیا ہے کہ ان کی معافی نہیں ہے. اب دیکھیں کہ چونکہ ہم ہمارے یہ جو دنیا ہے یہ ایک کارپوریٹ ورلڈ ہے، ہم ایک کارپوریٹ ورلڈ کا حصہ ہیں. کارپوریٹ ورلڈ جو ہے وہ سارے کا سارا منافع پہ بیٹھا ہوا ہے، بڑا بے رحم ہے. جو منافع ہے، پروفٹ ہے، وہ بڑی بے رحمی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس میں رحم نہیں ہے. اس کو آپ کے آنسو، آپ دیکھیں جو میڈیا ہے، آج کا میڈیا بھی کارپوریٹ میڈیا ہے، اس کے کارپوریٹ انٹرسٹ ہیں، اور کارپوریٹ انٹرسٹ میں کہیں پہ بھی یہ نہیں آتا کہ جو ہے وہ جو فلاح انسان جو ہے وہ دیکھی جائے، یا پبلک انٹرسٹ کو جو ہے وہ کہیں پہ دیکھا جائے. تو کارپوریٹ کلچر جو ہے اور کارپوریٹ ورلڈ جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ پروفیٹیبلٹی چاہتا ہے، اور پروفیٹیبلٹی کے لیے اس کو مجبور لوگوں کے آنسو دکھانے پڑے ہیں، ان کی مجبوریاں دکھانی پڑیں، ان کو جو ہے ایسے کام کرنے پڑیں جو کام جو ہے الٹیمیٹلی جو نظر آتا ہے کہ جس کے نتیجے میں جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے آپ کی اخلاقیات خطرے میں پڑ سکتی ہیں، آپ کا مذہب خطرے میں پڑ سکتا ہے، آپ کی سوشل لائف خطرے میں پڑ سکتی ہے، اور آپ سارے کے سارے جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتے ہیں. لیکن کارپوریٹ ورلڈ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ بڑا بے رحم وہ ہے، وہ منافع چاہتا ہے. اور دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ کارپوریٹ ورلڈ میں جو ہے وہ کسٹمر امیر ہو یا غریب، بوڑھا ہو یا جوان، مرد ہو یا عورت جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ جو چیز خرید رہا ہے اصل میں اس کو 3 باتوں کا یقین دلایا جاتا ہے. جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جو آپ کے سمجھنے کے لیے بڑی اہم ہے. چاہے آپ جوان ہیں، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، عورت ہیں، مرد ہیں، آپ کی نسل کیا ہے، آپ کا رنگ کیسا ہے، آپ کس ملک میں رہتے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا ہے، آپ کی ریس کیا ہے، آپ کا بر-اعظم کیا ہے، آپ کا رنگ جو ہے وہ کالا ہے، گورا ہے، یا آپ تانبے کی شکل کے ہیں، یا آپ جو بھی ہیں. کارپوریٹ ورلڈ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی. انہوں نے 3 چیزوں کے اوپر فوکس کرنا ہوتا ہے. انہوں نے بتانا ہوتا ہے کہ وہ چیز جو آپ خرید رہے ہیں یہ اپنی اصلی قیمت سے بہت سستی ہے. جب اس چیز کا آپ کو یقین دلا دیتا ہے میڈیا
کارپوریٹ ورلڈ، کارپوریٹ کلچر اپنے ان حواریوں کے ذریعے جو میڈیا کی شکل میں، جو اخبارات اور ٹیلی ویژن کی شکل میں، اور بل بورڈز اور سائن بورڈز کی شکل میں، پمفلٹ اور بروشرز کی شکل میں، اور ان پوسٹرز کی شکل میں جو آپ کو جگہ جگہ پہ جو ہے وہ لگے ہوئے نظر آتے ہیں، اس میں آپ کو یہ یقین دلا دیتا ہے کہ آپ جو چیز خرید رہے ہیں یہ دراصل جو ہے یہ اپنی اصلی قیمت سے بہت سستی ہے۔ آپ یہ جو قلم آپ لے رہے ہیں، یہ اصل میں یہ قلم جو ہے اس کی پرائس جو ہے یہ شاید 50 روپے تھی، لیکن میں آپ کو 20 روپے کا دے رہا ہوں۔ وہ آپ کو یہ یقین دلا دیتے ہیں، اور آپ اس چکر میں کہ یہ سستی ہے آپ خرید لیتے ہیں، اور وہ بتاتا ہے کہ جو ہے وہ آپ کو کیا خریدنا ہے اور کیسے خریدنا ہے، اور چونکہ سستی اس لیے زیادہ خرید لیں، یہ نہ ہو کہ کل کو نہ۔ اب دیکھیں بہت ساری سیلز لگی ہوئی، یہ سیل نام ہی بنیادی طور پہ بتانے کا ہے کہ یہ بہت سستی ہے، اصل میں تو اس کی قیمت جو ہے اتنی تھی، لیکن سیل میں ہم اس کو 50% آف پہ بیچ رہے ہیں، 30% آف پہ بیچ رہے ہیں، یا 40% آف پہ بیچ رہے ہیں۔ سو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونا آپ کو بہت ضروری ہے کہ اصل میں وہ اپنی ہی قیمت پہ بک رہی ہوتی ہے، آپ کو ادراک نہیں ہوتا، آپ کے ساتھ جو ہے وہ بے رحمی کی جا رہی ہوتی ہے، اور آپ اس بے رحم اور کرول جو کارپوریٹ ورلڈ ہے اس کے ہاتھوں جو ہے وہ بک رہے ہوتے ہیں، یرغمال ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ وہ یہ آپ کو کرتے ہیں کہ دنیا کے جو سبھی مشہور لوگ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، نامور لوگ ہیں، جن کا بڑا مقام ہے، وہ لوگ یہی چیز خریدتے ہیں، وہ یہی قلم استعمال کرتے ہیں، یہی والا قلم، وہ پین ہے جو فلاں ماڈل جو استعمال کرتا ہے، یہ وہ موبائل ہے جو فلاں سیلیبریٹی استعمال کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک موبائل تھا جو پاکستان کے اندر آیا، پاکستان کا تھا، وہ کوئی خریدتا نہیں تھا، انہوں نے جب انڈین ایک ایکٹریس کو اس کے اندر کاسٹ کیا بطور ماڈل، اور وہ جس دن جو ہے وہ جلوہ اسکرین پہ جلوہ فرما ہوئی، تو اس کے بعد جو ہے اس کی سیل میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ سو بتایا یہ جاتا ہے کہ دراصل جو ہے یہ چیز وہ بھی خرید رہے ہیں، آپ بھی خرید رہے ہیں، اور وہ بھی لے رہے ہیں، آپ بھی لیں، تو آپ کو یہ یقین دلایا جاتا ہے کارپوریٹ ورلڈ کی طرف سے جو ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ آپ لازمی لیں، چونکہ دنیا کا ہر بڑا شخص یہ چیز خرید رہا ہے، استعمال کر رہا ہے۔ سو آپ ایسا نہ ہو کہ پیچھے رہ جائیں، اور آپ جو ہے پیچھے رہ گئے تو پھر لوگ آپ کے بارے میں کیا ہے، لوگ آپ کے بارے میں جو ہے ہنسیں گے۔ اس کا تیسرا یہ ہے کہ آپ کو کم تر سمجھیں گے لوگ۔ وہ چیز اگر آپ نہیں خریدتے تو ان کو یہ یقین یہ بھی دلایا جاتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ نہ خریدنے کی شکل میں جو ہے آپ کو بہت نقصان ہو سکتا ہے، آپ کے بارے میں لوگوں کی رائے بہت غلط ہو سکتی ہے، آپ کو لوگ جو ہے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو تو کچھ بھی نہیں پتہ، آپ کو تو آپ کے بارے میں جو ہے یہ ایک اوپینین بلٹ ہو سکتی ہے کہ شاید آپ جو ہے آپ انتہائی غریب ہیں، آپ کمتر ہیں، آپ کے وسائل نہیں ہیں۔ سو لوگ جو ہے وہ برانڈ ہنٹ کرتے ہیں، یہ جو بڑے بڑے برانڈز ہیں یہ اسی کے اوپر جو ہے وہ چلتے ہیں، اسی کے اوپر جو ہے وہ اپنی بے رحمی دکھاتے ہیں۔ لیکن انفیکٹ جو ہے آپ دیکھیں کہ وہ دوسرے لفظوں میں آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں، جو پہلا پوائنٹ ہے اس کا کہ وہ چیز جو آپ خرید رہے ہیں وہ اپنی اصل قیمت سے کم ہے، یعنی آپ کی انسان کے اندر بنیادی طور پہ ایک لالچ ہے، ایک حسد ہے، اور ایک شرمندہ ہونے کا ڈر ہے جو اسے یہ سب کچھ کرواتا ہے، اور وہ جو ہے وہ اس بے رحم کارپوریٹ ورلڈ کی وہ پروڈکٹ جو ہے وہ خریدتا ہے، چونکہ اس کے اندر گریڈ ہے، اس کو جو چاہیے ہٹ ان کاسٹ، وہ اس کے لیے چوری کرتا ہے، وہ اس کے لیے جو ہے وہ دوسروں کا حق مارتا ہے، وہ اس کے لیے جھوٹ بولتا ہے، وہ ہر وہ طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے جس طریقے کے ذریعے جو ہے وہ چیز حاصل کر سکے۔ اسی طرح جو دوسرا ہے پوائنٹ اس کا کہ یہ چونکہ سبھی مشہور لوگ خریدتے ہیں، اگر آپ نہیں خریدیں گے تو شاید آپ پیچھے رہ جائیں۔ تو انفیکٹ وہ بتاتے ہیں کہ آپ جو ہے آپ کے اندر جو ہے آپ اس کو اس کے بارے میں آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اصل میں یہ بلڈ کی جاتی ہے کہ کیا ہے کہ آپ جو ہے کہ بہت سستی مل رہی ہے، اس کو خرید لیں ورنہ آپ پیچھے رہ جائیں گے، ورنہ آپ کے اندر جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ لائن میں لگ جائیں، اور لائن میں جب تک آپ کا نمبر آئے یا جب تک آپ گھر سے نکلیں۔ اگر میں بہت کچھ ایڈ مجھے ایسے نظروں سے گزرے کہ لوگ بھاگے جا رہے ہیں، سیل لگی ہوئی ہے فلاں جگہ، انہوں نے کہا یہ وہ والا ہفتہ شروع ہو گیا ہے، بلیک فرائیڈے ہے، یہ ہے وہ ہے، اور آپ پیچھے رہ جائیں گے، اور سیل اور لوگ دوڑ رہے ہیں اور سب کچھ جو ہے وہ سنسان ہے، سناٹا ہے۔ سو بنیادی طور پہ آپ کو آپ کی لالچ آپ کے اندر کے ایک جو ہے جو کمتری ہے، احساس کمتری ہے، اس کو باہر نکالا جاتا ہے۔ سو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم کمتر تو نہیں ہیں، کہیں وہ تو نہیں ہے، اور آبویسلی چونکہ کارپوریٹ ورلڈ کا ایک اپنا دستور ہے، اپنا وہ ہے، ان کے اپنے ہی اصول ہیں، اپنے ہی ضابطے ہیں، اپنے ہی اخلاقیات ہیں، ان کے نزدیک جو ہے ایماندار وہ ہے جو جسے بے ایمانی کا موقع نہ ملا ہو۔ اب دیکھیں کہ یہ ایک عجیب سی سوچ ہے،
وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو موقع ملا ہے اور آپ پھر بھی ایماندار ہیں تو پھر آپ بیوقوف ہیں. سو ایتھکس دیکھیں، اخلاقیات کی اس کی جو شکلیں ہیں وہ تبدیل ہو چکی ہیں. یہ کس قسم کی باتیں ہیں جو ہمیں سننی پڑتی ہیں اور ہمیں جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بے گناہ وہ ہے جسے جرم کرنے کا موقع نہ ملا ہو. یعنی اگر آپ نے کسی کو قتل نہیں کیا، اگر آپ نے سگنل نہیں توڑا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس گاڑی نہیں ہوگی، یا آپ کو وہ لیول ہی نہیں آپ کا آیا کہ آپ نے کسی کو مار کے اس کی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں، یا اس کو آپ نے ہٹا دیا راستے سے، یا آپ نے جو ہے تو اگر آپ کو جرم کا موقع نہیں ملتا تو اس لیے جو ہے آپ معصوم ہیں، آپ بے گناہ ہیں. وہ کہتا ہے کہ ایماندار وہ ہے جس کی بے ایمانی نہ پکڑی جائے، اور بے گناہ وہ ہے جس کا جرم چھپا رہے. دیکھیں ذرا، یہ آہستہ آہستہ اب یہ آج کل کی یہ نئی تعریف ہے کہ ایماندار وہ جس کی بے ایمانی پکڑی نہ جائے. پہلے کہتے تھے ایماندار وہ جو بے ایمانی کا موقع نہ ملے جسے. اب کہتے ہیں کہ نہیں، جس کی بے ایمانی پکڑی نہ جائے. وہاں آپ دیکھیں ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ایماندار کہلواتے ہیں، لیکن اصل میں وہ اتنے وائٹ کلر کرائم کرتے ہیں کہ وہ پکڑے نہیں جاتے اس کے اوپر جو ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم پہ رحم کرے، اللہ ہم پہ جو ہے وہ تو. اور بے گناہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جس کا جرم چھپا رہے. اگر آپ نے بڑے اچھے آپ کولڈ جو مرڈر کرتے ہیں اور آپ بڑے پلان مرڈر کر جاتے ہیں اور آپ کا جرم چھپ جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں آپ بڑے جو ہے نا بے گناہ ہیں. تو ہمارے یہاں بیشتر ایسے ہی لوگ ہیں جو یقیناً نہ تو ایماندار ہیں، اور جو یقیناً جنہوں نے بہت سارے جرم بھی کر رکھے ہیں، اور وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ رحم کے متقاضی ہیں، اللہ تعالیٰ سے رحم مانگتے رہتے ہیں. یہ اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے آل دو، لیکن پھر بھی میں نہیں سمجھتا کہ اخلاقیات اور اخلاقی قدریں جو ہیں وہ اس کے چونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو حقوق العباد کی بات کرتے ہیں، وہ تو ہمسائے کے حقوق کی بات کرتے ہیں. میرے نبی نے کہا کہ ہمسائے کے حقوق کے بارے میں جب بار بار کہا گیا تو ان کا مجھے ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جائیداد اور پراپرٹی کے اندر بھی جو ہے وہ ہمسائے کے کا اس کے اندر جو ہے. تو یہ ہے وہ ہمسایہ، یہ ہیں وہ لوگ، یہ ہے وہ پبلک، یہ ہے وہ عوام، یہ ہیں وہ عام لوگ جن کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقوق العباد کی شکل میں جو ہے. سو انسان کو ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک دوسرے پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر جو ہے اپنا رحم، اپنی نواشیں، اپنی بخششیں جاری رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر کو جو ہے اپنی غفوریت، اپنی رحیمیت کے جو ہے صدقے میں جو ہے ہمیں معاف کرے، ہماری ساری کوتاہیاں معاف کرے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ